वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आज सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के लिए पढ़ रहे हैं। मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मज़मून कुछ बड़ा है। मैं कई एपिसोड में आपको ये मज़मून भेजूँगा। ये मज़मून मैंने अख़ज़ किया है क़ाज़ी नामा से, जिसकी तरतीब व तहज़ीब दी है ज़ाहिद क़ाज़ी साहब ने, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। मुसन्निफ़ है मोहम्मद अनीसुर रहमान BA BL। उन्वान है क़ाज़ी सैयद मोहम्मद उस्मान। मरदुम शनासी क़ाज़ी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मरहूम व मग़फ़ूर, साबिक़ मेयर कलकत्ता कॉरपोरेशन में मरदुम शनासी के तकाज़े बदर्जे उत्तम पाए जाते थे। क़याफ़ा से लोगों को पहचान लेना उनकी एक गैर मामूली सिफत थी। गुफ्तगू शुरू हुई और उन्होंने ताड़ लिया कि मुखातिब के दिल में क्या है। किसी के मियार को उसके लबो लहजे से परखने में उन्हें यद तूला हासिल था। यही वजह है कि उनकी शम्ए हयात मुमताज़ और हमागीर शख्सियतों के जुलूं में फ़रोज़ा रही। कलकत्ता मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल होना कोई मामूली बात नहीं थी। कलकत्ता मुस्लिम लीग न सिर्फ सूबे बंगाल की शहरक थी, बल्कि सारे हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग की फ़िक्र व नज़र का सर चश्मा भी तस्लीम की जाती थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बेशतर इनकलाबी तजावीज़ और तहरीकें कलकत्ता मुस्लिम लीग के अरबाब अहलो अक़्द की फ़िक्र नज़र की मरहून मिन्नत थी। कलकत्ता शहर को बरसग़ीर का दिल और दिमाग समझा जाता था। इस शहर में हिंदुस्तान की अज़ीमुशान हस्तियाँ क़याम पज़ीर थीं। दरहकीकत बंगाल की सियासत ही हिंदुस्तान पर गालिब रहती थी और बंगाल पर कलकत्ता की हुक्मरानी मुसल्लम थी। उस्मान साहब मरहूम से राक़िमुल हुरूफ की मुलाकात जून 1952 ईस्वी में हुई। मैं उनके फ्लैट वाक़े खार और कराची में बराए मुलाकात हाजिर हुआ। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। अलैक सलैक के बाद जब मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो चंद लम्हे के लिए उस्मान साहब मेरी आवाज़ की तरफ हमातन गोश हो गए। फिर मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, आपकी आवाज़ एक मुक़र्रिर की आवाज़ मालूम होती है। उस्मान साहब खुद एक बुलंद पाया मुक़र्रिर थे। आवाज़ के ज़ेर व बम से किसी मुक़र्रिर को पहचान लेना उन्हीं का काम था। उनके इस अंदाज़ तकल्लुम ने मुझे वर्तए हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, 1943 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज की बज़्म मुबाहिसा की ट्रॉफ़ी हासिल करने की सआदत मुझे नसीब हुई है। माए नाज मुक़र्रिर उस्मान साहब मरहूम एक मतीन, बुलंद पाया और दिलगुदाज मुक़र्रिर थे। तकरीर के दौरान उनकी गिरफ्त दलाइल बराइम पर रहती थी। वो वाक़यात के तसलसल को पेश नज़र रखते रवायत का दामन थामे रहो और फ़िक्र जुम्बिश देते हुए रवां दवा रहते। रवायत का दामन थामे रहवारे फ़िक्र को जुम्बिश देते हुए रवां दवा रहते। इसीलिए उनकी तकरीर न सिर्फ मुअस्सर होती बल्कि दिल पजीर
دل پذیر بھی ہوتی تھی۔ 1946 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ الیکشن کی گہما گہمی میں مشغول تھی، اس وقت مقامی مسلم لیگ پٹنہ میں گروہ بندیاں وجود میں آ گئی تھیں۔ مختلف جماعتوں میں اقتدار کی رشا کشی شروع ہو گئی، لہٰذا عثمان صاحب کو دعوت دی گئی۔ وہ کلکتہ سے تشریف لائے۔ اسلامیہ ہال مراد پور پٹنہ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ کی تقریر بڑی پرمغز اور معنی خیز ہوئی۔ آپس کی کشمکش پر تازیانے لگائے گئے، اندرونی تصادم کے نتائج پر روشنی ڈالی گئی۔ عثمان صاحب کی تقریر نے کایا پلٹ دی، مقامی سیاست کو چپکلش معدوم ہو گئی۔ اخبار صدائے عام نے موافقت الآراء اداریہ سپرد قلم کیا۔ عنوان تھا ماسٹر کی بیعت۔ سید عثمان صاحب مرحوم اردو اور انگریزی زبانوں میں فی البدیہہ تقریر کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ہر زبان پر قدرت حاصل تھی، اس لیے جس زبان میں چاہتے فصاحت اور بلاغت کا دریا بہا دیا کرتے تھے۔ بنگال مسلم لیگ کے حلقہ اثر نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ بنگال، آسام، بہار اور اڑیسہ میں مسلم لیگ کی تحریک کو جو تقویت اور ہمہ گیری حاصل ہوئی ہے، اس کی بنیاد سید عثمان صاحب مرحوم کی تقریروں اور مولانا راغب احسن ممبر آئین ساز اسمبلی کی تحریروں پر رکھی گئی تھی۔ دونوں کی تقریروں اور تحریروں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاسیات میں روح پھونک دی اور اس جماعت کو ایک فعال جماعت بنا دینے میں معتمم بالشان حصہ لیا۔ عثمان صاحب نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیار و امصار کے چپا چپا پر پہنچ کر اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی صحیح بلیغ کی۔ پیدائش اور تعلیم: مرحوم اگست 1905 میں موضع اگاواں، ضلع پٹنہ، صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ اب یہ گاؤں جو ہے وہ نالندہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ آپ کا خاندان انتہائی معزز تھا اور سوری بادشاہوں کے زمانے میں قاضی القضات کے عہدے پر مامور تھا، اسی لیے سید محمد عثمان مرحوم قاضی کہلاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، لیکن 1916 میں کلکتہ کا رخ کیا۔ وہاں انگریزی تعلیم سے فراغت حاصل کی، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا، قانون کی ڈگری بھی لی۔ ایک انجمن: عثمان صاحب کی ذات گرامی نہ صرف خود ایک انجمن تھی، بلکہ ان کی شخصیت سے بہت سی دوسری انجمنیں بھی وابستہ تھیں۔ مسلمانوں کو سیاسی اور ثقافتی انداز سے بیدار کرنے کے لیے مسلم یوتھ لیگ کی انجمن نے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ اس انجمن نے نوجوانوں میں سیاسی اور معاشی بیداری پیدا کرنے کی جدوجہد کی تھی، وہ قابل ستائش ہے، لیکن عثمان صاحب مرحوم کے پیش نظر یہ حقیقت بحر درخشاں کی طرح تاباں تھی کہ جب تک قوم علم سے فیض یاب نہ ہوگی، اس وقت تک اس میں خودشناسی کا شعور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ نظامت بنگالہ وہ صوبہ تھا جس کے حلقہ بگوش بہار، بنگال، اڑیسہ اور آسام بھی تھے۔ یہ صوبہ پٹھانوں اور مغلوں کے دور میں نہ صرف برصغیر کا عظیم صوبہ تسلیم کیا جاتا تھا، بلکہ ہر اعتبار سے اہم اور ممتاز تھا، اور مسلمانوں سے قبل ہندوؤں کے 3000 سالہ دور میں
صوبہ بہار تو برصغیر کا گہوارہ تہذیب و تمدن رہ چکا تھا، اس لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اسی صوبہ کو اپنی ہوس سلطنت کا نخچیر بنایا اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ہنٹر کی رپورٹ کے مطابق نظامت بنگالہ میں 80,000 مدارس تھے، لیکن 1930 عیسوی میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سید عثمان صاحب مرحوم نے جب کلکتہ جیسے شہر پر نگاہ ڈالی جہاں 10 لاکھ مسلمان آباد تھے تو انہیں مسلمانوں کا کوئی جدید طرز کا تعلیمی ادارہ نظر نہیں آیا، لہذا سب سے پہلے عثمان صاحب مرحوم مسلمانوں کی تعلیمی فلاح و بہبود کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے زکریا اسٹریٹ کلکتہ میں پریزیڈنسی ہائی اسکول کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک جدید تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے سے سینکڑوں ہزاروں مسلمان طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے اور ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ عثمان صاحب 1947 عیسوی تک اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر جو مسلمان طلباء نکلے انہوں نے مسلم لیگ تحریک کو کامرانی کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عثمان صاحب کی شخصیت اس لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ ہے کہ انہوں نے نہ صرف خود اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے مردہ جسم حرارت زندگی دوڑا دی، بلکہ اپنی ایک تعلیمی ادارہ قائم کر کے طلباء کی اتنی بڑی جماعت پیدا کر دی جس نے مسلم لیگ تحریک کو ہندوستان کے طول و عرض میں زندہ جاوید کر دیا اور اسے وہ مقام عطا کر دیا جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کو لازوال کامیابی حاصل ہوئی۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ مضمون کا عنوان ہے قاضی سید محمد عثمان، اور یہ میں نے اخذ کیا ہے قاضی نامہ سے، جس کی ترتیب و تہذیب دی ہے زاہد قاضی نے۔ تو چونکہ طبیعت خراب ہے اس لیے میں پورے مضمون آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کچھ دن لگیں گے، میں آپ کو یہ مضمون قسط وار آپ تک لے کر کے آؤں گا۔ یہ پہلا قسط ہے اپنے تمام خاندان والوں کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور سنیں گے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اطلاع کیجیے گا کہ میں اس کا اگلا قسط بھی آپ تک لے کر کے آؤں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میرے تمام خاندان کے لوگوں، سب کو بہت 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 میرا سلام۔ تو اجازت دیجیے، احسن راشد کی ادبی دنیا آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ پھر ملیں گے اسی پروگرام میں، آپ کے روبرو ہوں گے آپ کا اپنا بھتیجا، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا چاچا، آپ کا اپنا نانا دادا، سب کچھ۔ تو دوستو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔